मांजरेब नावल इश्क एक तमन्ना राइटर मोमना शाह किस्त नंबर 46। मीर आलम की तबीयत अब काफ़ी संभल चुकी थी। शोला आरज को सीने से लगा धीरे धीरे जला रही थी ताकि वो सो जाए। आलम बेड पर नीम दराज हुआ किसी किताब का मुताला कर रहा था। आलम ने शोला को देखकर किताब बंद करके साइड पे रखी। ये कब सोएगा? आलम का सवाल बेसाख्ता था। क्यों, कोई काम है? वो माथे पे बल सजाकर ना समझे से मुस्तफसर हुई। हाँ काम तो है, मीर आलम ने माथा खुजाकर कहा। क्या काम है? वो आंखें घुमाकर मुस्तफसर हुई। अरज के बहन भाइयों के बारे में कुछ सोचा तुमने? वो इंतहाई संजीदगी से गोया हुआ। क्या फजूल बातें करो, उसके बहन भाई कहाँ से आ गए? मेरा तो ये एक ही बेटा है। हाँ अलबत्ता अगर तुमने कहीं दूसरी तीसरी शादी कर ली हो और वहाँ तुमने अलग एक इंडिया पाकिस्तान की टीम बना ली है, वो अलग बात है। शोला तमस्कुर से हंसी थी। नहीं अभी टीम बनी नहीं है, पर बनेगी ज़रूर। अलम उससे शरारत भरी नज़रों से तक रहा था। बहुत ही फजूल किस्म के इंसान हो वो, जल कर कहती अरज को धीरे से बेड पर लिटाकर अपना तकिया दुरुस्त कर रही थी जब मीर आलम का हाथ उसके नाजुक हाथ पे याद रहा था। कुछ भी कह लो, टीम तो बनकर रह गई। इतनी खूबसूरत आखिर हो क्यों तुम? वो उसके चेहरे के हर हर नक्श को देख बेखुद सा हो गया था। मुझे क्या पता, अल्लाह ने बनाया, इसमें मेरी कोई कुदरत नहीं। जो मुझे पता हो कि मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ। वो मासूम सी शक्ल बनाकर गोया हुई। सच में तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी आंखें एकदम हसीन, बड़ी बड़ी, एकदम भैंस की आंखों जैसी हैं। वो एक जज़ब से उसकी तारीफ़ कर रहा था और उसके कॉम्प्लीमेंट पे दांत पीस कर गोया हुई थी। और करो ना मेरी तारीफ़ को तो जैसे उसने अपने दांतों तले पीस ही डाला था। और तुम्हारी ये नाक, हाय हाय, ऐसा लगता है जैसे कोई पतला लंबा हाईवे का रोड हो। मीर आलम ने साथ ही उसकी नाक पे धीरे से अपनी उंगली भी फेरी थी। और तुम्हारे ये होंठ, उनकी तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। ये रसीले होंठ तुम्हारे, और इन होंठों का गुलाबीपन और उनका नशा, उफ ये होंठ तो बिल्कुल तुम्हारे। वो कहते हैं ना वो क्या होता है, हाँ बिल्कुल गुलाब के पंखड़ियों जैसे हैं। दिल करता है इनका रस नचोड़ कर रख दूँ। जब भी तुम बहुत पास आकर दूर जाने की करती हो तो दिल करता है कि इन लबों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ दूँ कि तुम दूर जाने का सोच भी न सको। मीर आलम फलांग कर उसकी जनाब आया था और वो जो पहले की गई तारीफ पे गुस्सा से लाल पीरी होती, अब वो हया के मारे सुर्ख हो चुकी थी। मेरे मीर उसके ऊपर आकर झोंक गया था। शोला ने डर कर जोर से आंखें मींच लीं। आलम ने धीरे से उसके होंठों पे अंगूठा फेरा। शोला का निचला लब जरा सा वाह हुआ। उसके होंठ कप कपा रहे थे, पलकें आरज़ों पे झुकी लरज रही थी। आलम उसकी हालत बेहाल होते देख मुस्काया था। अपना हाथ उसकी गर्दन में ले जाकर उसका सर धीरे से ऊपर करके अपने होंठ उसके होंठों पर रखता उसकी और अपनी सांसें उलझा गया था। उसका लम्स महसूस करते ही शोला ने ज़रा सी मज़ाहमत की, पर आलम उसकी मज़ाहमत नज़रअंदाज करता अपनी मन मानियों पर उतर आया था। उसके हाथ धीरे धीरे शोला के हसीन बदन की रानियों से खेलने लगे थे। शोला का सांस बंद होने लगा था। मीर धीरे से उसके लब आज़ाद करता उसके शिगाल पे शिद्दत से अपने लब धरकर पीछे हुआ था। मीर आलम ने अपने शर्ट के बटन खुलकर शर्ट उतार कर दूर फेंकी थी। शोला शर्मा कर करवट बदल गई थी। मीर आलम उसकी कमीज़ की डोरियां खोलने लगा था। शोला आंखें मेंचे पड़ी थी। मीर आलम ने धीरे से उसकी कमर पे अपनी नाक रगड़ी थी। शोला उसके लम्स की शिद्दत से जी जान से कांप कर रह गई थी। आलम का दहकते लब जब उसकी कमर से टकराया तो उसकी सांसें अथल पथल होने लगी। आलम सरगोशीनुमा आवाज़ शोला के लबों से आज़ाद, शश। आलम उसको रुख अपनी जानिब करके शहादत की उंगली उसके लबों पे धर गया था। शोला का सांस अटका था। उसने स्याह पलकों की झालर जरा सी उठाई थी। मीर आलम ने झुककर उसकी आंखों पे नरम दहकते लब धरे थे। उसकी आंखों के बाद उसके लब सिरकते हुए उसके रुखसार छूने लगे। थोड़ी पे लब रखकर वो उसके लबों पे आया था और एक बार फिर उसके लबों से मोहब्बत का जाम पीने लगा था। शोला आंखें मिचे बेजान से उसके रहमो करम पे पड़ी थी। आलम ने उसे अपनी पनाहों में भींचा था। उसके लमस में शिद्दत से दार आई थी। शोला उसके गर्द नरमी से अपने बाजू बांध गई थी। उसके लमस पे आलम की गिरफ्त में मजीद जुनून उतर आया था। चांद धीरे से बादलों की ओट में हो गया था। सुबह को सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। आलम शोला को देखकर मुस्कुराया था। वो काब से उसे उठाने की कोशिश कर रहा था मगर वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। जाने तमन्ना उठ जाओ, नहीं तो फिर मैं नहीं उठने दूंगा। आलम उसके गर्दन में चेहरा छुपा कर गोया हुआ। यार मुझे उठाकर क्या मिलेगा तुम्हें? मुझे सोने दो, तुम जाओ ऑफिस, कल भी नहीं गए थे। वो करवट बदल कर गोया हुई। क्या मतलब है इस बात का? मैंने सोचा था आज सुबह तुम अच्छी बीवियों की तरह मुझे जगाओगे, मुझसे पूछोगे कि अजी सुनिए नाश्ता में क्या लेंगे। फिर मैं कहूँगा बस एक मीठी और कड़ाकसी केस। आलम उसे खुद में भेज कर गोया हुआ। अच्छी बहुत, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कहने को नहीं उसके पेट में मरकर उससे दूर हुई थी।
عالم اپنی تکلیف نظر انداز کرتا مزید اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اس سے مزید دور سرکی تھی۔ عالم مزید قریب ہوا اور اب کی بار وہ سرا کر بیڈ سے نیچے گری تھی۔ عالم کی آنکھیں ابل کر باہر کو آئی تھی۔ شعلہ زمین پہ پڑی اپنی کمر تھام کر کرا رہی تھی۔ عالم جلدی سے بیڈ سے اتر کر اس کی اٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ لگی تو نہیں؟ عالم نے بتیسی کی نمائش کر کے پوچھا۔ نہیں، وہ چبا کر گویا ہوئی۔ پکا نا؟ عالم نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ ہم؟ وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لا کر گویا ہوئی اور اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلا تھا۔ ارے اگر لگی نہیں ہے تو مجھ سے کیوں چیڑ رہی ہو؟ عالم اس کے پیچھے پیچھے چلتے گویا ہوا۔ پیچھے آنا بند کرو میرے۔ شعلہ روک کر مڑی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اپنی بیوی کے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ واپس آگے مڑ کر بولا۔ زیادہ اوور سمارٹ نہ بنو، پیچھے جا کر بیڈ پہ بیٹھو۔ اگر سکون سے نہیں بیٹھا جا رہا تو شرافہ سے آفس کے لیے نکل پڑو۔ وہ اسے گھور کر کہتی واش روم میں گھسی تھی اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا تھا۔ شعلہ نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر چنتھائی ہوئی نظروں سے گھورا تھا۔ میر عالم نے اس کی گوری پہ نہ سمجھی سے کندھے اچکائے تھے۔ شعلہ نے شہادت کی انگلی سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ عالم نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی انگلی کے اشارے کو دیکھا۔ باہر نکلو۔ وہ دانت پیس کر اسے باہر نکلنے کا بولی۔ نکل جاؤں گا، پر پہلے ایک بار پیار سے مسکرا کر دیکھو مجھے۔ وہ اس کے قریب ہوتا فرمائشی انداز میں گویا کس خوشی میں؟ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر کسی سخت گیر استانے کی مانند مستفسر ہوئی۔ کس خوشی میں؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آف کورس، اتنی رومانٹک رات گزارنے کے بعد کم از کم تو مجھے آفس بھیجنے تک تو محبت بھری مسکان دے کر رخصت کر ہی سکتی ہو۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹ کر گویا ہوا۔ یہ کیا فالتو کی حرکت کر رہے ہو؟ اب رات کو تمہیں من مانی کرنے دے دی۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم بس ہر وقت ہی لگے رہو۔ وہ جھنجھلا کر کہتی اس کے ہاتھ اپنی کمر پہ سے ہٹانے کے جتن کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اجازت کا انتظار کروں گا؟ وہ ذرا سختی سے گویا ہوا، پر مقابل کھڑی لڑکی پہ کہاں اس کا غصہ اثر انداز ہونا تھا۔ زیادہ خود کو ہٹلر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب باہر نکلو، مجھے نہیں آنا ہے۔ عارض جا گیا نا تو میں ہر کام سے رہ جاؤں گی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں اس پہ حکم صادر کر رہی تھی۔ چلو چھوڑ دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے؟ پر آج رات میں گھر نہیں آؤں گا، بلکہ تم ڈرائیور کے ساتھ پہلے عارض کو حیدر کی بیوی کے پاس چھوڑو گی، اس کے بعد تم ڈرائیور کے ساتھ میرے بھیجے گئے ایڈریس پہ پہنچو گی۔ تم نے تو میرے لیے کچھ اسپیشل نہیں کیا، پر میں نے تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل پلان کیا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ ہر نرمی سے جھکتا واپس پیچھے ہٹا تھا۔ نہیں چاہیے تمہارا کوئی اسپیشل پلان، بلا فائدہ کیا ہوا تمہارے اسپیشل پلان کا؟ تانا مار مار کر آخر میں بیوی کو اسپیشل پلان کا چونا لگا جاؤ۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ چلو زیادہ بنو مت، میں کہہ رہا ہوں وقت پہ پہنچ جانا۔ عالم نے اپنے بہوں میں سما کر اسے خود میں بھینچا تھا۔ شعلہ کے ہونٹوں پہ سکون بھری ایک پیاری سی مسکان دوڑائی تھی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ عالم اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر اس سے دور ہوا تھا۔ نیچے سے ملازمہ کو بولو عارض کے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ وہ اسے نکلتا دیکھ کر واش روم کا دروازہ بند کر کے گویا ہوئی۔ وہ سر کو اسبات میں جنبش دیتا نکل گیا تھا۔ ملازمہ کو شعلہ کا پیغام دے کر کلائی پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھتا وہ دفتر کے لیے نکل چکا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ شعلہ آئینے کے آگے کھڑی خود کو ایک نظر دیکھ تسلی کرتی مڑی تھی۔ آج اس کا لباس سیاہ کے بجائے سرخ تھا۔ سرخ رنگ کی کھڑی لمبی ٹخنوں کو چھوتی قمیض اور اس کے ساتھ تنگ کھڑا پجامہ اسے مزید دراز قامت بنا رہا تھا۔ روز گولڈ کلر کی ہائی ہیلز، کانوں میں درمیانے سائز کے ہوپس اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ چہرے پہ سجا ہلکا ہلکا میک اپ اور بالوں کو آگے سے ٹویسٹ کر کے پیچھے ڈھیلی سی پونی اور بالوں سے نکلتی آوارہ لٹیں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ عارض کو بھی تیار کر چکی تھی۔ اپنا بیگ اٹھاتی عارض کو گود میں لے کر وہ نیچے آئی تھی۔ ملازمہ منہ کھولے اسے تکتی رہ گئی۔ میڈم آج تو آپ بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ ملازمہ کی بات پہ شعلہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تھینک یو، بائی دا وے گھر کا خیال رکھنا، اور عارض کے کپڑے اوپر روم میں باسکٹ میں ہیں، ان کو اٹھا کر لانڈری میں دھلوا دو۔ وہ ملازمہ کو ضروری ہدایات تھی۔ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی حیدر اور ساوری کے گھر کی جانب گامزن تھی جب یک دم گاڑی کے ٹائر چرچ رہے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شعلہ نے عارض کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں روکی؟ شعلہ نے اپنا آپ سنبھال کر پوچھا۔ میم آگے کوئی بہت سارے آدمی کھڑے ہیں، مجھے تو چور لگتے ہیں۔ ڈرائیور بھی ڈر چکا تھا۔ تم عارض کو لو اور گاڑی کے دروازے اچھے سے لا کر میں آتی ہوں۔ وہ عارض ڈرائیور کو تھماتی گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر جیسے ہی ان کی طرف قدم بڑھاتی آئی تھی پیچھے سے ڈرائیور گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ شعلہ نے حیرت زدہ ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ڈرائیور کو کھڑے ہونے کو کہا تھا اور وہ عارض کو گاڑی میں لے کر نکل گیا۔ ایک دم سے بہت ساری گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز پہ وہ مڑی تو وہ اب چلے گئے۔ وہ سب سمتی چلاتی ہوئی اپنی گاڑی کی سمت بھاگی تھی۔ ڈرائیور بھی غدار نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ چلاتی ہوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی جب اونچی ہیل کے باعث
وہ لڑکھڑا کر روڈ پہ ہی گری تھی، اس کی حواس سلب ہونے لگی تھی۔ عارض میرا بچہ، وہ پھوٹ پھوٹ کر رہ رہی تھی۔ نہیں، یہ رونے کا ٹائم نہیں، میرے بچے کو مار دیں گے وہ لوگ۔ وہ اپنے کراس باڈی بیگ میں سے موبائل نکل کر عالم کے نمبر پر کال ملانے لگی۔ پہلی بیل پہ عالم نے کال اٹینڈ کر لی۔ دوسری جانب سے عالم کی حساس سی آواز ابھی تک نہیں پہنچی، تم کب سے انتظار کر عالم، وہ لوگ عارض کو لے گئے۔ عالم میرا بچہ، وہ لوگ مار دیں گے میرے بچے کو۔ عالم، وہ چلائی تھی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ عالم کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ عالم، وہ شخص ہمارے بچے کو لے گیا۔ عالم، شعلہ ایک بار پھر سے کہا، تم کہاں ہو اس وقت؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ شعلہ نے اسے اپنا پتہ بتایا تو عالم نے کال کاٹ دی۔ کوئی 20 منٹ بعد عالم وہاں پہنچ چکا تھا۔ شعلہ ویسے روڈ کے بیچوں بیچ لٹی پٹی حالت میں بیٹھی تھی۔ عالم گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ وہ عالم کو اپنے سامنے دیکھ اس کے سینے سے لگتی سسک پڑی تھی۔ ساری میری غلطی ہے عالم، سب میرا قصور ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شش، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو جلدی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ عالم نے اس کے پیٹ سہلا کر اسے گاڑی میں لا کر بٹھایا اور گاڑی وہ حیدر کے گھر کی جانب رواں دواں کر گئے۔ عالم بھائی، یہ ڈرائیور نیا تھا نا؟ حیدر نے عالم سے پوچھا۔ ہاں، ابھی کوئی 15 دن پہلے اس نئے ڈرائیور کو جواب دی تھی، مگر ریفرنس پہ دی تھی، پچھلے ڈرائیور کا جاننے والا تھا یہ۔ عالم نے گہری سانس لے کر اسے بتایا۔ پرانے ڈرائیور کا کوئی کانٹیکٹ نمبر؟ حیدر نے جھٹ پوچھا۔ نمبر؟ ہاں، شاید مصطفیٰ کے پاس ہو، میں اسے کال کر کے اسے مانگ لیتا ہوں۔ عالم نے موبائل پاکٹ سے نکال کر واٹس ایپ کھولا تھا۔ سچ جھوٹ، اس وقت مصطفیٰ آن لائن ہی تھا۔ عالم نے مصطفیٰ کو کال ملائی، تھوڑی ہی دیر میں اس کی کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم عالم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مصطفیٰ کی سرشار سی آواز ہے۔ وعلیکم السلام مصطفیٰ، کیا پرانے ڈرائیور کا نمبر تمہارے پاس ہے؟ عالم نے سلام کا جواب دے کر جھٹ کام کے بعد پوچھا، کیوں، خیریت؟ مصطفیٰ کی حیران و پریشان سی آواز ہے۔ وہ ایک اور ڈرائیور کی ضرورت ہے، مجھے لگا اسی سے پوچھ رہے، کیا پتہ دوسرا کوئی ڈرائیور بھی اس کی نظر میں ہو۔ میر عالم نے بہانہ گڑھا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ بات یہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں، بات کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ کو تشویش لاحق ہوئی۔ ارے سچ کہہ رہا ہوں، تم بھی نا عجیب ہو، ایک دم سے تمہارے اندر کا جاسوس جاگ جاتا ہے۔ عالم نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ پلیز، کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں، نہیں تو ہم جس طرح سے گھر سے نکل گئے تھے اس بات پر بھی تو آپ مجھ سے باز پوچھ کرتے، مگر آپ نے تو ڈائریکٹ ڈرائیور کا پوچھا۔ مصطفیٰ بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، تم فالتو میں سوچ رہے ہو، بس میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ عالم سر تھام کر رہ گیا۔ وہ مصطفیٰ کو عارض کے اغوا ہونے کا بتا کر نازنین اور مصطفیٰ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نہ بتائیں کیا بات ہے، میں بیا کو کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ مصطفیٰ کی بات سن کر عالم کو آخر ہار ماننی ہی پڑی۔ اس نے تمام صورتحال سے مصطفیٰ کو آگاہ کیا۔ مصطفیٰ اس کی بات سن کر چکرا کر رہ گئے تھے۔ اس نے ڈرائیور کا نمبر عالم کو دیا اور جلد سے جلد پاکستان واپس آنے کا بتا کر کال کاٹ دی۔ عالم اور حیدر نے پرانے ڈرائیور کو کال تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حیدر اور عالم پوری رات عارض کو ڈھونڈتے رہے۔ انہیں جہاں جہاں شک تھا کہ عارض کو وہ لوگ وہاں سے لے جا سکتے ہیں، انہوں نے ہر جگہ چھان لی تھی۔ وہ دونوں فجر سے کچھ دیر پہلے تھکے ماندے گھر لوٹے۔ شعلہ جو جلے پیر کی بلی بنی این کا انتظار کر رہی تھی۔ عالم کو اندر آتا دیکھ عالم کی جانب لپکی تھی۔ عالم، عارض مل گیا نا؟ عارض کہاں ہے میرا؟ وہ پیدر پہ کئی سوال کرتی عالم کے شکست خوردہ وجود کو دیکھ کر ایک پال کو رکی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے عالم؟ وہ اس کے گریبان سے تھام کر سسکی تھی۔ صابری نے منہ پہ ہاتھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ اسٹریس میں تھی، جس کے باعث اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، مگر عالم نے گہری سانس لے کر کہا، مگر کیا؟ مجھے کوئی اگر مگر نہیں، مجھے میرا بچہ لا کر دو۔ تم نے کہا تھا تم اس کو اور مجھے پروٹیکٹ کرو گے، پر تم میرے بچے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے۔ عالم، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ اسے گریبان سے جکڑے سرخ آنسوں بھری نظر سے گور کر گویا ہوئی۔ رونا بند کرو، آ جائے گا وہ، پریشان نہ ہو۔ عالم نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے تھے۔ کیسے رونا بند کروں میں؟ میرا چھوٹا سا بچہ کس حال میں ہوگا؟ عالم، تمہیں کیا پتا، تم تو جانتے ہو اس آدمی کو کتنا ظالم ہے۔ وہ سسک کر گویا، جانتا ہوں، پر یہ وقت جذباتیت دکھانے کا نہیں، دعا کرو کہ عارض کو کچھ نہ ہو۔ عالم نے آنکھیں کرب سے موند لی تھیں۔ حیدر ان کا درد محسوس کرتا لب بھیج گیا تھا، مگر وہ بھی بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ اپنے جان عزیز بھائی کے لیے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔